अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार सेहत कार्ड का इजरा गुज़िश्ता हुकूमत में किया गया था। अब एक ऐसा कदम PTI हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है और ये सेहत कार्ड जो है इसे लोगों को दिया जाएगा। तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब जो सेहत कार्ड है, इस हवाले से अभी तक जो हमारी मालूमात हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा कदम है, यकीनन गरीबों के लिए इसमें डेफिनेटली रिलीफ तो होगा, लेकिन देखना अब ये भी है कि क्यों ये सेहत कार्ड जो है पहले कामयाब ना हो सका, अब क्या किया जाएगा इसको बेहतर बनाने के लिए, लोगों को ये किस तरह से हासिल हो सकेगा और इसमें क्या उनके लिए बेनिफिट्स होंगे और किस तरह से ये बेनिफिट्स उन तक डिलीवर होंगे, इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको आगाही देंगे इस हेल्थ कार्ड के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे इस वक्त की सियासत की। इससे कबल सियासत का महवर नैब था, अब ये नैब से गुजर कर NRO यानी कि डील या ढील की तरफ हो गया। और कल से आप यकीनन टेलीविजन स्क्रीन पर हर प्रोग्राम में, हर करंट अफेयर के प्रोग्राम में ये सुन रहे होंगे कि डील मिल रही है या ढील मिल रही है। लेकिन हम अब इससे ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि NRO जो बार बार कहा जाता है कि NRO दिया जा रहा है और फिर दावे किए जाते हैं PTI की जानिब से कि NRO मांगा जा रहा है। पहले तो ये कि इससे पहले जब भी NRO का अगर जिक्र या तज़किरा होता है तो किसी सियासी जमात ने नहीं दिया था। फिर ये दावे क्यों करती है PTI हुकूमत, और साथ ही साथ NRO होने की सूरत पे, यानी कि हम इसे मसलहत ढील कह लेते हैं, चले NRO तो नहीं कहते। ये जो ढील मिल रही है इसके असरात क्या होंगे सियासत पर, ख़ास तौर पे अगर हम PTI हुकूमत की बात करें, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद हम सबसे आखिर में बात करेंगे, कल मालिक साहब ने हमारे प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में ये कहा था कि बड़ी तब्दीली आने वाली है पंजाब में। उसके बाद हमने रात को सुना फवाद चौधरी साहब को ये कहते हुए कि बड़ी तब्दीली आने वाली है और पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से कोई बड़े बड़े इक़दामात लिए जाएंगे। हम बात करेंगे कि वो कौन से बड़े इक़दामात हो सकते हैं जो लिए जाएंगे और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ गई है अब, और अगर बड़े इक़दामात लिए जाते हैं, यानी कि जिस मालिक साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से वो तब्दीली होगी और शायद वो खुद ही रेजिग्नेशन दे देंगे, तो अगर ये तब्दीली आएगी तो उसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, हू नेक्स्ट। तो इस हू नेक्स्ट पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बताती चलो हमारे साथ प्रोग्राम में कौन शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सेहत, अब हमारे साथ मौजूद है। राना अफजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मुजाहिद बरेलवी, सीनियर तज्ज़ियाकार, भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। और सेहत कार्ड बहुत ही अच्छा साउंड करता है, ख़ास तौर पे सेहत की सहूलियात जिनका बहुत फुकदान है, और फिर इस कदर महंगाई के बाद एक बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत ताज़ा हवा का झोंका है ये सेहत कार्ड। किस तरह से ये मिलेगा लोगों को और क्या इसके क्या खसाइल क्या है? बहुत शुक्रिया। असल में मैं आपको एक तो ये बताती चली जाऊं कि जो ये सेहत कार्ड है, ये आपको अब तो अंदाज़ा हो गया है क्योंकि तकरीबन हमारी 42% आबादी जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे रहती है, और हम अपनी बहुत बढ़ा के भी अपनी मेडिकल सहूलतें जो हैं उनको बढ़ा भी लें तो हम 35% लोगों को ये सहूलतें दे सकते हैं। बाकी 65% लोग जो हैं वो ये सेहत की सहूलतें जो हैं वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से देते हैं, यानी अपनी जेब से खर्चा करके और सेहत की सहूलत लेते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत अहम हो गया है कि वो जो 42% लोग गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं उनको हम कार्ड्स दें और उन कार्ड्स के थ्रू वो अपने लिए सेहत की सहूलत ले सकते हैं। ये कार्ड जो है ये तकरीबन 98.5 मिलियन फैमिलीज़ को दिया जाएगा, यानी इसका 58 लाख यानी तकरीबन 1 करोड़ लोगों फैमिलीज़ को दिया जाएगा। तो अगर आप 1 करोड़ फैमिलीज़ को ये कार्ड देंगे तो ये तकरीबन आप समझिए कि 4.5 करोड़ लोग जो हैं पंजाब के अंदर इन कार्ड से मुस्तफ़ीज़ होंगे। आपने ये सवाल पूछा कि ये कौन से लोग होंगे जिनको हम देंगे। हर वो बंदा जो गुर्बत की सतह से रहता है नीचे, वो उसका एक मतलब इंटरनेशनली एवरीबडी लिविंग अंडर $2 पर डे के जो हिसाब से उसके लिए ये कार्ड दिया जाएगा। वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता वो लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं उनके घर के अंदर कोई बीमारी आ जाए तो हम इसको अपने ज़ुबान में कहते हैं कि दे गो थ्रू अ हेल्थ शॉक,
وجہ یہ ہے کہ ایک تو مشکل سے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, 2 وقت کی روٹی کھانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, اوپر سے گھر میں اگر بیماری ہو جائے تو ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیماری کے لیے علاج کرا سکیں. تو اب یہ جو کارڈز ہیں یہ ان ہاسپٹلز کے ہوں گے جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں. یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے تھرو ہم نے یہ ساری انشورنس کی ہے, اور تھرو دس انشورنس کمپنی ہاسپٹلز جو ہیں اس میں سرکاری ہسپتال میں تو اگر مریض آئے گا تو سرکاری ہسپتال میں ایمرجنسیز میں انڈورز میں میڈیسن ملتی ہے, علاج بھی کیا جاتا ہے. لیکن اگر بائی چانس وہ سرکاری ہسپتال تک نہ پہنچے اور کسی نجی ہسپتال میں پہنچ جائے تو جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں, جو میجر ہاسپٹلز جہاں جہاں علاقے میں ہیں, ان کو باقاعدہ ایگزامن کر کے ان کو امپینل کیا گیا ہے. خاص طور پہ اب جہاں ہم پہلی دفعہ کارڈ دینے لگے ہیں, یہ کارڈز جو ہیں ہم شروع کر رہے ہیں ڈی جی خان, اپنا راجن پور, ملتان اور مظفر گڑھ, اس علاقے سے سب سے پہلے شروع کیے جائیں گے. اور یہ تقریباً 8 لاکھ بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے یہ جو پورا آپ سسٹم بتا رہے ہیں, اور یقیناً اس کے لیے آپ لوگوں نے پلاننگ بھی کی ہوگی, لیکن ظاہر سی بات ہے پروز کے ساتھ کونس بھی ہوتے ہیں. کیا کوئی ڈیفیکلٹیز آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس میں درپیش ہو سکتی ہے؟ جس سے ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہیلتھ کارڈ جاری کیے گئے تھے ان میں پیسے ہی نہیں تھے جن لوگوں کو ملے تھے. نمبر 2, یہ ایڈریس کرنا کہ یہ کارڈ جو ہے واقعتاً جو نیڈیڈ اور ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک ہی پہنچے اور واقعی ان کو وہ سرو کرے, تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی میڈ پاسبل؟ جی اس کے لیے دیکھیے جی, نمبر 1 امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ بجٹ کے اندر ہم نے خاص طور پہ پیسے علیحدہ ان کارڈز کے لیے رکھے. ہماری آلریڈی جو اس کے ساتھ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, اور اس ڈیل کے مطابق ہم وی آر گوئنگ ٹو ورک ان اسٹیگر کریں گے. سب سے پہلے وہ 4 ضلع, پھر اس کے بعد اگلے 4 ضلع, اور بائی اینڈ آف 2019 انشاءاللہ 36 کے 36 اضلاع جو ہیں ان کے اندر یہ کارڈز جو ہیں یہ دے ول بی گیون ٹو ایوری بڈی. امپورٹنٹ چیز یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرنے لگی ہوں کہ بہت سارے دیکھیں کس طریقے سے آپ کہتی ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم پریمیم دے رہے ہیں, ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلز امپینل ہوں گے, ہم اس کے بارے میں شعور پیدا کریں گے, لوگوں کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ کارڈ کس طرح استعمال کرنا ہے. کوئی بھی بندہ, اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر نیورو سائنسز کا ایک علیحدہ حصہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایکسیڈنٹ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے اور کوئی ہیڈ انجری ہو جائے, اور اس کے لیے جو انویسٹیگیشنز وغیرہ, تو نیورو سائنسز کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ فرسٹ فیز کے اندر 3,20,000, اور اگر یہ کارڈ مکمل ہو جائے تو 7,20,000 تک یہ کارڈ کی جو وہ لمٹ ہے دیٹ کین بی یوزڈ آن ون فیملی. وہ اس لیے انشور کیا گیا ہے کہ کسی اللہ خیر کرے لوگوں کو نہ تکلیف آئے, لیکن اگر تکلیف آئے اور تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ جو فرسٹ فیز ہے اس کے اندر نہ مکمل ہو, تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہ ہو ان کے پاس پیسے اس کے اندر موجود ہوں. چلے ایکسلنٹ, یہ تو بہت ہی زبردست کام ہے. It has to be very systematic, اور ڈیفینیٹلی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً اسی طرح سرو کرے جس طرح آپ بتا رہی ہیں. اس میں یہ بھی آپ پوچھ رہی تھی نا, جی میں آپ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہم سلیکٹ کس طرح کر رہے ہیں, تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم لوگوں کی بالکل ایک نان بائس سلیکشن ہے. اس کے اندر باقاعدہ کمپنیز ہیو بین ہائرڈ جو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو, اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے اوپر کام کر کے ایریا کے ڈپٹی کمشنرز بھی ویریفائی کر رہے ہیں کہ جن کو ہم کارڈ دیں گے وہ واقعی ڈیزرونگ ہیں یا نہیں, اور پھر اس کے مطابق ان سب کو کارڈز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. رانا افضل صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی یاسمین صاحبہ کی, اور جیسا کہ ہمیں ساؤنڈ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ساؤنڈ کر رہا ہوگا کہ بہت اچھی پلاننگ ہے. آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کے کارڈ کا اجرا کیا, لیکن دیٹ واز ناٹ اے سکسیس اسٹوری. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہکپس ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ایک پازیٹیولی ایک اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کے اوپر کریں بات کہ یہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا فلاز نظر آتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضرورت ہوگا اس حکومت کو؟ دیکھیں, میں کیونکہ یہ اسکیم ہماری ہی پارٹی نے شروع کی تھی تو بڑا اچھا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا دیتی کہ اس میں اور پہلی اسکیم میں کیا فرق ہے اور کیا اس میں وہ بہتری لے کے آئے ہیں. یقیناً ہم نے بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور پورے پنجاب میں نہیں کیا تھا. انہوں نے بھی کوئی 10% پنجاب کے اندر
شروع کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو 200-250 ایم پی ایز ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، شاید 20-25 یا 30 کے حلقوں میں یہ کام شروع ہوا ہے، اور یہ ایک نہیں، یہ پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، اکراس بورڈ یہ تو کارڈ ہم نے تو جو سنا ہے یہ جاری کیے جا رہے ہیں. رانا صاحب غلط بات نہیں جی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے جو ابھی صحیح کہہ رہی ہیں. اور محترمہ سے انہوں نے ڈی جی خان راجن پور، ملتان اور مظفر گڑھ کا نام لیا ہے پنجاب کے اندر. باقی صوبوں میں بھی اگر کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بجٹ کے اندر کتنے % انہوں نے اضافہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اسی بجٹ سے پے کر رہی ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سرکاری ہسپتال ہیں ان میں پچھلے دنوں میں جو ہم مفت ادویات دیتے تھے ایمرجنسی کے اندر، وہ ادویات بھی نہیں مل رہی تھیں، اور بہت ساری جو سروس تھی جو ہمارے دور میں ہسپتالوں کے اندر فری ملتی تھی وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی. یہاں تک کہ میرے حلقے میں کڈنی ڈائلسس کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس پیسے اتنے کم ہیں کہ جہاں یہاں پہ 100-125 ڈائلسس روز کے ہوتے تھے الائیڈ ہاسپٹل میں، اب وہ 50 بھی نہیں ہو رہے. تو یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے ایلوکیشن کیا رکھی ہے. دوسری بات، اسٹیٹ لائف انشورنس بھی ایک سرکاری ادارہ ہے. اگر آپ کی کاسٹ اوور رن ہوتی ہے تو وہ بھی پھر سرکار کو ہی دینے پڑیں گے پیسے. تو مطلب میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی میرے خیال سے یاسمین صاحبہ سے جواب لے لیتے ہیں، پھر میں بریلوی صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی. جواب دیں گے ان سوالات کے. ہاؤ ڈفرنٹ اٹ از کہ آپ انہی کے پروسیس کو کنٹینیو کریں. از اٹ دی سیم پروسیس؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل جی. میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ اٹس ناٹ دا سیم پروسیس. ان لوگوں نے بیسیکلی ان کے کلیم یہ تھا کہ ان لوگوں نے 17 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ سروسز دی ہیں، اور 17 ڈسٹرکٹس کے اندر ان کا جو کارڈ تھا دیٹ واز فار 2 لاکھ اور 60 اور 70,000 روپیز. اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس جو تھے وہ ٹرشری کیئر کے نہیں شامل کیے گئے تھے. پھر ان لوگوں نے اس کو پراپرلی نہ اس کو ایڈورٹائز کیا، نہ لوگوں کو طریقہ بتایا. According to the statistics that I have, there was total number of people who took advantage of it for 41,000. اچھا، ایک اعتراض یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کو اعتراض تھا تب کہ یہ کارڈ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے نام پر کیوں ہے، اور اب اس کا بھی نام کچھ اسی طرح سے ہے، تحریک انصاف ہیلتھ کارڈ ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو جی نہیں جی، اس کا نام دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں. ہم نے جو سکسیسفل ماڈل تھا وہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وی سٹارٹڈ اٹ آف، اور وہ بہت سکسیسفلی. لیکن چیف جسٹس صاحب جب وہاں کے اسپتالوں میں کے پی کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا حال تو سندھ کے اسپتالوں سے بھی برا ہے. یاسمین صاحبہ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جو کارڈ ہے دیٹ ایکچولی گیوز یو سروسز ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اور وہاں کے بہت سارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ کارڈ استعمال ہوا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم جب امپینل کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے ہسپتالوں کے علاوہ بہت بڑے بڑے ہسپتال پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ بھی کھل گئے ہیں. ہم سب کو امپینل کر رہے ہیں. اور میں رانا صاحب کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں جب 1 کروڑ جی میں بجٹ آپ کو بتاتی ہوں، ہمارا ٹوٹل بجٹ اس مرتبہ ہیلتھ کا جو تھا وہ 258 بلین روپیز تھا، اور ان کے بجٹ کے مقابلے میں ہم نے 16% بجٹ کو بڑھا دیا گیا. اور میں یہ بتاتی آپ کو چلی جاؤں کہ اس کا میجر چنک ہم نے جو تھا وہ رکھا ہے فار آر انشورنس. پہلے وی ہیو پٹ اٹ فار دی انشورنس بیکاز انشورنس کارڈ ایک بندے کے لیے انشور کرے گا کہ وہ کہیں بھی ہو تو اس کو صحت کی وہاں سہولت مل جائے. یاسمین صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مجاہد بریلوی صاحب سے بھی ذرا جان لیتے ہیں، وہ بھی ساری گفتگو سن رہے ہیں. مجاہد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بات تو صحیح ساؤنڈ کرتی ہے کہ جب دوائیاں ہی آپ لوگ نہیں لوگوں کو پرووائڈ کر پا رہے، ایسے میں ایک ہیلتھ کارڈ کا اجرا کرنا، اور پھر اگر بجٹ میں آپ نے اضافہ کیا تو کیسے کیا، کس گراؤنڈز پہ کیا، اور کس طرح سے وہ آپ بینیفٹ کر پائیں گے؟ پہلے ہی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک تو میں یہ اچھی خوشائند بات ہے کیونکہ میں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو لوگ جانتے ہیں. پنجاب میں ہیلتھ کے حوالے سے انفرادی طور پر بھی انہوں نے کام کیا، اور یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں ان پر اعتبار کرنا چاہیے کیونکہ ان کا ریکارڈ اسٹریٹ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ اس بندے کا کسی سے دور دور ہیلتھ کا تعلق نہیں ہوتا. جو الیکٹریشین ہوتا ہے اس کو تعلیم کا وزیر لگا دیتے ہیں، جو کسی کو لگا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ طور پر پنجاب میں ایک بڑا اچھا ڈیسیشن لیا گیا کہ ڈاکٹر راشد کو لگایا گیا. مجھے اچھی بات یہ لگی کہ جیسے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کو چینج نہیں کرا. اور پھر یہ بھی میں کہوں گا
کہ بڑی اچھی بات ہے کہ BISP کا سربراہ ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت کی بہو کو لگایا. ہمارے سردار عبدالنشر صاحب بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ پنجاب کے بھی گورنر ہوتے تھے, اور یہ ایک بڑے اچھے بیک گراؤنڈ. ایک تو یہ بات ہے آپ نے کنٹینیوشن رکھا, بے نظیر انکم سپورٹ کو یہ نہیں کرا کہ کوئی بشرا بی بی کے نام کر دیتے یا کسی خان صاحب کے نام کر دیتے. تو ایک تو اس کو رکھا, اس کا ایک اچھا سربراہ لگایا. اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا پیپلز پارٹی کے زمانے میں اور بعد میں, اور یہی نون لیگ نے بھی کرا کہ اس کے ذریعے 1,000 روپے جو ملتے تھے ہم لوگ بڑے وہ کرتے ہیں. وہ آپ خود سوچیں, کوئی بیچاری چھوٹی کوئی سرگودا کے گاؤں کی خاتون کو جب مہینے میں 1,000 روپے ملتا تھا, جو جس کا نام بیٹا ہے, نہ جس کا بھائی ہے, نہ جس کا باپ ہے, اس سے بڑا افیکٹ پڑا. اور یہ اس میں اور بہتری ہوئی ہے اور اس کو قائم رکھنا. اسی لیے ہم کیوں نہ یقین کریں اگر PTI کی حکومت اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پر ہمیں علم ہے کہ ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ والی بات کہی کہ یہ صحت کارڈ سے لوگوں کو ثمرات پہنچیں گے. NRO ہو چکا, اس کی بازگشت آپ سن ہی رہے ہیں گزشتہ 2 دنوں سے. لیکن ہم اگر بظاہر معاملات اور حالات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو نون لیگ کو جو ملنے والی اس وقت کنسیشن جو بظاہر دکھائی دیتی ہے, مریم نواز صاحبہ کی خاموشی, ان کے ٹویٹس جو خاموشی میں دکھائی دیتی ہے, حمزہ شہباز کا باہر چلے جانا, ECL میں سے ان کا نام ہٹ جانا, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا PSC کا چیئرمین شپ, اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت ہسپتال جانا, بظاہر تو یہی اشارے دیتے ہیں کہ ملنے والی رعایتیں جو ہیں وہ ڈیل اگر نہیں تو کم از کم ڈھیل ضرور دکھائی دیتی ہے. اس سے بھی ذرا آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اگر یہ ڈھیل بھی ہوتی ہے تو سیاسی منظرنامے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, کس پارٹی کے لیے اس ڈھیل کے کیا اثرات ہوں گے. مجاہد بریلوی صاحب آپ کامنٹ کریں گے اس پر, کیا بظاہر دکھتا ہے؟ اچھا مجاہد بریلوی صاحب کو اس وقت آواز نہیں پہنچ رہی ہے. رانا صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ 500 کی چوری کے مبینہ الزام میں جو شخص جیل میں پڑا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے جیل کے اندر, اسے جیل کے ہسپتال تک کی میڈیسن نہیں ملتی. اور ایک شخص جس پر آپ اتنا بڑا الزام لگا, اسے پروٹوکول سے جیل کی گاڑی میں بھی نہیں, پرائیویٹ گاڑی میں آپ ہسپتال لے کر جاتے ہیں, اسے سہولتیں دیتے ہیں, اس کے لیے پورے ہسپتال کو آپ جو ہے ایک ایسا زون بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اور نہ جا سکے. اور پھر روزانہ ہمارے تمام میڈیا کہ وینس DSNG وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے, صبح سے لے کر شام تک اسی پہ پروگرام ہوتا ہے, انہی کو دکھاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج کوڈکپا جیل جہاں سے میاں نواز شریف آئے وہاں پر 372 ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اپلیکیشنز ہیں کہ انہیں ہسپتال میں چیک کرایا جائے. ان میں سے ایک کو بھی چیک نہیں کرایا جا رہا. اس لیے چیک نہیں کرایا جا رہا کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا, یا ان پر, میں نہیں کہتا انہوں نے میاں نواز شریف نے جرم کیا ہے, ان پر بھی الزام ہے کہ معمولی سا الزام ہے ان پر. لیکن یہاں پر جب یہ ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں اور پھر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیل نہیں کر رہے, ہم NRO نہیں دے رہے, تو پھر مجھے بتایا جائے کہ جو سہولتیں دی جا رہی ہیں, جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے, اگر وہ ڈیل نہیں یا ڈیل نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے بتایا جائے. وہ محمد بوٹے کو کیوں نہیں مل رہی, وہ جیل کے اندر محمد جوید کو کیوں نہیں مل رہی, وہ مختلف شہروں پہ جو بیچارے لوگ ملزم جو ویسے ہی بیٹھے ہوئے جن پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا, جن کو سزا بھی نہیں ہوئی, ان کو کیوں نہیں مل رہی. ساری چیزیں یہاں پر کیوں مل رہی ہیں. ایک بہترین پرائیویٹ روم کے اتار کیا جا رہا ہے. کیا اس پورے, اگر یہ دے رہی تھا تو اس پورے ہسپتال کے اندر جہاں پہ عام مریض کا علاج کرتے ہیں وہاں پر ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا, جہاں پر عام مریض جس وارڈ میں رہتے ہیں. سوال تو یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب آپ کیا کہیں گے اس بات پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کلچر کا حصہ ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب جب اسی طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے تھے تو انہوں نے زیادہ تر جو وقت ہے وہ کہاں گزارا, وہ ہسپتال کے نام پہ, بیماری کے نام پہ, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ میں تو 11 سال یہ مقدمات بھگتتا رہا اور میرے نام پہ کوئی چیز نہیں نکلی. اصل میں تو وہ جو ان کے لیے سب جیل بنا دی گئی تھی وہ بیسیکلی ہسپتال کا حصہ تھا, اور اس میں وہ وہاں گھوم پھر رہے تھے, اور کتنی بیماری ان کی جائز تھی وہ بھی ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکا, اور کتنی اس کے اندر ناجائز تھی. تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی جیل میں پہنچ جائے تو اس کے لیے پھر ساری سہولیات میسر کر دی جاتی ہیں. لہٰذا میں اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی خاص جس کو ہم ڈھیل اور جس کو ہم NRO کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ساری
افواہیں اس طرح چل رہی ہیں, مختلف مثالیں دی جا رہی ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کی بھی بات کی جا رہی ہے, حمزہ شہباز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی انہیں بھی ECL سے ہٹا دیا گیا. تو یہ زیادہ تر اس کے اندر جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ افواہوں پر مبنی ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس سے گزر کر یہ سارے مراحل جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں؟ ہسپتال جانا بھی میاں نواز شریف صاحب کا اس پروسیس کا حصہ ہے. چلیے بریلوی صاحب کو میرے خیال سے آواز آ رہی ہوں, میں تیسری بار بریلوی صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, بتائیے گا کہ وہ پھر اگر یہ پروسیس کا ہی حصہ ہے تو فواد چودھری صاحب جو پہلے کہتے تھے کہ راستہ ان کا صرف جیل کو ہی جاتا ہے, تو اب یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا راستہ اب جیل یا لندن کو جاتا ہے, تو کیوں یہ بیان میں ان کی تبدیلی آ گئی ہے پھر؟ کیا مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی بریلوی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں شاعر عوام حبیب جالب کا شاگرد ہوں, اور وہ کہتے تھے حکمرانوں کے خلاف بات اس وقت کرنا چاہیے جب پاور میں ہوں. اس وقت میاں صاحب پاور میں نہیں ہیں اور اس وقت وہ بہرحال اسپتال میں ہیں, تو کم از کم میں تو اتنا سیاسی طور پر شفاف نہیں ہو سکتا جو ہماری پولیٹکس ہو گئی ہے, جس طرح شیخ رشید صاحب یا اور جو باقی فواد چودھری زبان استعمال کرتے ہیں کہ ایک بیمار شخص کے بارے میں جو اسپتال میں داخل ہے میں ڈیل یا ڈھیل کی بات کروں. اور بات کرنی چاہیے جو اس وقت حکمراں ہوں, جو حکومت میں ہوں, تو وہ زیادہ مناسب لگتا ہے. اور یہ جو بھی اس وقت جو خاص طور پر یہ مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ خاص صاحب کو ایک بہتر, اگر انہوں نے یہ ان کو ریلیف دیا ہے, یعنی اسپتال میں داخل کرنا, ان کا علاج ہو رہا ہے, تو یہ ایک بہتر بات ہے. اگر اور کیونکہ تحریک انصاف اس بات کا دعویٰ کرتی ہے نا کہ وہ ماضی یعنی شریفوں اور زرداریوں کے مقابلے میں زیادہ انصاف پسند ہے, تو اگر وہ ان کو یا اور بھی اپنے مخالفین کو علاج کی سہولتیں دیتے ہیں, باہر جانے کی سہولتیں دیتے ہیں, تو اس کو نہ میں ڈھیل کہوں گا نہ ڈیل کہوں گا. یہ جو ہمارے شیخ رشید صاحب کی جو ہر حکومت میں رہے ہیں, مشرف صاحب کے دور میں بھی, نواز شریف صاحب کے بھی دور میں بھی, اور ادھر پچھلے ان کی وہ خان صاحب کے وہ ایک ان کے لیے کیا کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, یہ مناسب نہیں لگتا. اچھا بریلوی صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں, نہ ہی میں نے کہیں کوٹ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب اسپتال میں کیوں ہے یا بیماری ہے یا نہیں ہے. ہم اس وقت جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت جو کہہ رہے ہیں نا, جی میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا مہرین, جو اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ ان کا اسپتال میں جانا, ان کا باہر جانا, وہ بیماری کو ڈرامہ قرار دینا, یہ مناسب نہیں لگتا. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نا بریلوی صاحب, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے, کچھ ایسے مناظر جو ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اس کے ساتھ ہم اس کی مشابہت اگر دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں. ایک بات, میں سیاست کا, صحافت کا ایک طالب علم ہوں, اور ایک بات میں بہت ہی قطعیت سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نہ زرداری صاحب سے نہ نواز شریف صاحب سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اور یہ جو NRO لفظ ہے نا, اس کا ایک پورا پس منظر تھا, یہ جو ہم لوگ بار بار بغیر اس کے پس منظر کی جانے بغیر استعمال کرنے لگتے ہیں, یہ مشرف صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا, اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا, یہ مشرف صاحب کے درمیان ہوا تھا, اس کا ایک پس منظر تھا, مقدمات ختم کیے گئے. یہ ہم لوگ جو میڈیا میں یا ہمارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں, کوئی NRO نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی. اگر عمران خان نے یہ غلطی کی, زرداریوں یا شریفوں سے کوئی ڈیل یا انہیں ڈھیل دینے کی, تو ملبہ ان پر گرے گا, ان پر بھی سوال اٹھیں گے. عمران خان صاحب کو تو علم ہی نہیں ہونا, عمران خان صاحب کا نہ وہ لینے والوں میں نہ دینے والوں میں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں ایسا نہیں ہے مہرین بی بی, اس طرح انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, ابھی ٹائم دے دیں. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کن بیساکھیوں پہ ان کی حکومت کھڑی ہے, اور ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہے, انہیں بڑے سہاروں کی ضرورت ہے. اس گفتگو میں جو ہماری تنقید کا نشانہ ہے شاید یہ جو پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون بنی ہوئی ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ سچویشن ہی اس طرح کی ہے, لیکن نانا افضل صاحب کیا کرے, اب یہ سیاستدانوں کو بار بار ہمیں کوٹ کرنا پڑتا ہے. خورشید شاہ صاحب بھی جو ہے بظاہر تو وہ اب آپ کے ساتھ ہے نا, اپوزیشن تو اکٹھی ہے اس وقت, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہو چکی ہے. اب بار بار مجھے وہ چیزیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, میں کیا کروں, مجبوری ہے, میں جس سیٹ پر بیٹھی ہوں. لیکن خورشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے, میاں نواز شریف صاحب اب ہسپتال سے آگے لندن چلے جائیں گے. تو کچھ بتائیں آپ بھی ہمیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. دیکھیں مختلف لوگوں کے مختلف اوپینین ہو سکتے ہیں, لیکن مجاہد بریلوی صاحب سے مجھے توقع تھی کہ وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان کے پاس نہ ڈیل کرنے کی پاور ہے نہ ڈھیل دینے کی پاور ہے. پاکستان میں ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ ہیں. اگر تو عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا
سہارا کہیں اور سے ہے. وہ جو انگلی کھڑی کرنے کی بات کرتے تھے وہ انگلی ان کی ابھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے, تو پھر تو وہ ڈیل بھی دے سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ میں کہوں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں تو پھر یہ سارا قضیہ جو ساری سٹوری ہے اس کے اوپر بحث کرنا بے سود ہو جاتا ہے. جہاں تک رانا عظیم صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں باقیوں کو نہیں مل رہی, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی سہولت مانگی نہیں ہے. اگر بورڈ بنائے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ نے بنائے ہیں, ایک بنایا, دوسرا بنایا, چوتھا بنایا, اور پھر وہ بورڈز نے فیصلہ کیا کہ ان کو لے کے جانا ہے. اور جہاں تک شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ زرداری کا اگزامپل دیا, تو وہ بھول گئے. ان سے تو ایئر مارشل صاحب سے بنتا تھا کہ وہ اس بھگوڑے جرنیل کا اگزامپل دیتے کہ جب وہ بھاگا عدالت سے تو وہ کس ہسپتال گیا اور کس کمرے میں ٹھہرا. وہ جس کمرے میں اس کو رکھا گیا وہ آرمی چیف کے لیے کا کمرہ تھا, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ 5 اسٹار ہوٹلوں سے بھی بہتر تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر, دیکھنا شاید یہ بھی پڑتا ہے کہ آج نواز شریف کے پیچھے 1,30,00,000 لوگ کھڑے ہیں, اور اگر نواز شریف کی جو حیثیت ہے حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ نواز شریف اکیلا انسان نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو پھر یہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی. تو اس لیے ہر بندے کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے لیے کوئی خصوصی رعایات مانگتے نہیں ہیں. انہوں نے خود پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے جیل سے ہسپتال جانے کی ریکویسٹ نہیں کی, مجھے خود لے کے جایا جا رہا ہے, اور جیسے ہی ان کا علاج ہوگا وہ واپس اپنا جو ہے قانون پاکستان کا وہ اس کے مطابق جانا ہے. لاسٹ ٹائم تو جب میاں نواز شریف صاحب کو لے کے گئے تھے اسپتال تو انہوں نے کہا نہیں مجھے واپس لے جائے. اس دفعہ تو کہا, لیکن چلے یہ سوال بھی ان کی تو بیٹی کو بھی نہیں پتا تھا وہ اسپتال جا رہے ہیں. اچھا چلے رانا صاحب, اس بات سے بھی اگر آگے نکل کے ایک اور نظر سے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے شاید یہ اچھا ہی ثابت ہو کہ میاں نواز شریف صاحب چلے ہی جائیں باہر, کیونکہ ہر ہفتے جو ہم ایک منظر دیکھتے ہیں جیل کے باہر DSNGs لگی ہوتی ہیں, آنے والوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے, وہ جو پذیرائی مل رہی ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو, تو وہ شاید مشکلات کھڑی کر دیتی عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے. تو چلو اچھا ہی ہے, بھلا ہی ہو کہ وہ چلے ہی جائے. رانا عظیم صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ نے حکومت کی سوچ کی عکاسی کی ہے. مجھ سے پوچھیں, چلے یہ میں یہ آپ کی طرف سے میں نے سوال پٹ اپ کیا. رانا عظیم صاحب, نہیں میں تو رانا صاحب رانا صاحب آپ نے میری یہ بات کو نہیں کہا جو میں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کے بارے میں جب اسپتال میں ہیں, پاور میں نہیں, اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی تو میں نے ابتدا میں کہا تھا. رانا افضل صاحب آپ نے اس بات کو نہیں میرا توجہ دی. بات یہ بریلوی صاحب, چونکہ رانا افضل صاحب بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے, کم ہے, میں آپ کی ہر بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, بعد میں کروں گا. بات یہ ہے کہ ابھی رانا صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, تو باقی میاں نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ نہیں کی, لیکن مسلم لیگ نون کی وہ تمام قیادت جو ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بیانات جاری کرتی ہے, میں آپ کو وہ بیانات اور ان کے ٹویٹ دکھا دیتا ہوں کہ جس میں مریم اورنگزیب سے لے کر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے, پرویز رشید صاحب سے لے کر دیگر لوگوں نے یہ کہا, ایون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب ہر حال میں ان کو اسپتال لے کر جائیں, ہر حال اسپتال لے کر جائیں. تو پھر اسپتال لے کر گئے. مجھے بتائیں, لیڈر کی زبان کو کارکن ہوتے ہیں نا, لیڈر کی زبان ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. آج سے پہلے بھی جو بات ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے اگر ان کو نہ لے کر جائے تو ہم ایسے سے ایسا کر دیں گے, نہیں ہوگا تو جناب پورے کارکن جو ہیں جیل کے باہر. تو کہتے ہیں ان کو بری ہونا چاہیے. نہیں, بری ہونا چاہیے بالکل, اگر بے گناہ ہے تو بری ہونا چاہیے, اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اگر جرم نہیں کیا تو ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر بیمار ہے تو اسپتال جانا چاہیے. بالکل جانا. میں یہی کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو کیوں نہیں جا رہے ہم اسپتال لے کر جا رہے کہ جو پہلے بیمار تھے. بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور بریک سے جب آئیں گے تو پنجاب کی گورننس میں جو تبدیلی کے اشارے ہیں ذرا اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, کل مالک صاحب نے ہمارے 92 کے پروگرام بریکنگ ویوز میں کہا تھا کہ 6 ماہ کی پرفارمنس پر اب یہ ایک پہلی بڑی تبدیلی جو ہے پنجاب میں ہونے جا رہی ہے, یعنی کہ انہوں نے بات کی تھی عثمان بزدار صاحب کے ہٹانے کے حوالے سے. ذرا سنیے کہ انہوں نے کہا کیا تھا, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہے کہ ان کو جن کچھ لوگ ہیں جن کی بات وہ سنتے بھی ہیں, ان سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب چل نہیں سکتے, جو انگریزی میں ورڈ یوز کیا کہ ٹینیبل نہیں ہے, تو نہیں ہوگا. میں آپ کو جانے کا طریقہ بتاتا ہوں جو طے ہو گیا ہے. اچھا, عثمان بزدار صاحب ہٹائے نہیں جائیں گے.
اچھا جس دن الٹرنیٹو کا فیصلہ ہو جائے گا اس دن عثمان بوزدار صاحب یہ اناؤنس کریں گے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میرے قائد کے اوپر بہت پریشر ہے. مالک صاحب نے یہ بات کی ہمارے پروگرام میں, اس کے کچھ دیر کے بعد فواد چودھری میڈیا پر آئے اور انہوں نے کیا بات کی, ذرا یہ بھی سنیے گا. پنجاب میں بڑا تفصیل سے غور کیا گیا ہے گورننس کے نظام کے اوپر, اور یہاں پر بھی ایک بڑی تبدیلیاں جو ہیں آپ کو, جو ہمارا ایک مسئلہ, جو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ گورننس کے نظام میں بڑی تبدیلیاں لائیں گے آنے والے دنوں میں, اس کے اوپر ہوگا. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پرائم منسٹر صاحب کی آج میٹنگ ہوئی ہے. جی, یہ آپ نے سنا فواد چودھری صاحب نے کیا کہا. پنجاب میں گورننس کے نظام پر غور کیا جا رہا ہے, بڑی تبدیلی جو ہے پنجاب میں متوقع ہے. یہ انیویٹیبل چینج جو ہے اس کے حوالے سے بازگشت تو کافی دیر سے آ رہی تھی, لیکن لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ اپنا ڈیسیژن چینج نہیں کریں گے. لیکن اب معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں, وجہ فائنلی کیا بنی؟ کیا سانحہ ساہیوال جو ہے یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد عمران خان صاحب کو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ اب یہ چینج جو ہے یہ آ جانا چاہیے؟ لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ چینج آ جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ, پھر کیا ہوگا, کون ہوگا؟ یہ سب سوالات ہیں جو بہت توجہ طلب ہے. شاہد لطیف صاحب کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو بڑا چینج ہے جس کا ذکر فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں وہ یہی ہے جس کا ذکر مالک صاحب نے کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑے چینج کی بات تو ضرور کی جا رہی ہے, اور خاص کر جو پنجاب میں واقعات ہوئے وہ بڑے سنگین ہیں. اس کی ابتدا آپ کو یاد ہوگا وہ ڈی سی او پاک پتن سے, پھر وہ آئی جی اسلام آباد والا سلسلہ, اعظم سواتی صاحب والا کیس, اور پھر یہ جو اتنا بڑا سانحہ ساہیوال والا ہوا, اور یہ بھی کسی طرف صحیح طریقے سے مڑتا ہوا اور اس کے اوپر کوئی انصاف ہوتا ہوا فوری طور پر نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو یکے بعد دیگرے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے بالکل گورننس سے ہے. مگر جو سننے میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی میٹنگ ہوئی اور بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ اصلاحات کی ہو رہی ہے. پولیس اصلاحات کے بارے میں کچھ بات چیت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو ابھی یہ بھی بات طے ہے, اور اس وقت تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بذات خود ان کا پوری طرح دفاع کرتے ہیں, اور آج بھی ان کا وہ دفاع کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ابھی ماننی مشکل ہے کہ وہ چیف منسٹر سے جو ہے اس کی تبدیلی کا آغاز کریں گے. فی الحال کوئی اصلاحات کا ذکر ضرور ہو رہا ہے, اور ان کو ہٹانا اور پھر کہ ساہیوال والے واقعے سے اس کی ابتدا کرنا, ابھی تک مجھے اس کے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. ہاں بات چیت ضرور ہے, جیسے آپ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی, کو ملک صاحب نے اس طرح کی بات کر دی کہ جی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں, ان کا ذکر ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ عمران صاحب بڑے بھرپور طریقے سے چیف منسٹر جو ہیں ان کا دفاع کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح ان کا دفاع کریں گے. جو تبدیلیاں ہیں میرے مطابق وہ اسی طرح کی ہوں گی جن میں آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. لوور لیول پہ شاید آپ اپنے عہدیدار جو ہیں ان کو بھی بدلیں, اور یہ کوشش کریں یہ تبدیلی لانے کی, اور یہ ظاہر کریں کہ جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا, نچلے لیول پہ کام صحیح طرح سے نہیں ہو رہا تھا. اور پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکیپ گوڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا, اور پولیس ہے بھی اسی طرح کی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی انتظامی امور میں تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑی نظر آ سکتی ہیں, لیکن عثمان بزدار جیسی بڑی تبدیلی آپ کو نہیں دکھائی دیتی؟ رانا افضل صاحب, پنجاب جیسا صوبہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کھر صاحب, پھر شہباز شریف صاحب, پرویز الہی صاحب جیسے اسٹرانگ ہولڈز جو رہے, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب عثمان بزدار صاحب آئے تو نہ ان کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہونے کی مثال دی جاتی تھی, نہ ان کے اسٹرانگ ہولڈ کے حوالے سے جو کرٹیسزم ایک ہمیں نظر آتا ہے. کیا از دس دی اونلی ریزن جو آپ کو لگتا ہے کہ چینج کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہی وہ بڑی انتظامی تبدیلی ہے جس کا کہ ذکر کرے فواد صاحب؟ دیکھیں, کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, کوئی بھی صوبہ ہو, وہاں پہ آپ کو جو تجربہ کار لیڈر ہوتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. اس کی تجربہ جو ہے اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ لوگوں کو لا کے کرسی پہ نہیں بٹھاتے تھے کہ وہ آ کے بیٹھ کے کام سیکھ جائیں, یا وہ ایکسپیریمنٹ فار دی فرسٹ ٹائم کریں, یا ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہ ہو, اس ماحول میں انہوں نے کام نہ کیا ہو, نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن پہ کام کیا ہو تو وہ ٹیک اوور کر لیں تو وہ نمبر 1 پوزیشن پہ اپنی پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے کر سکتے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب ہر شخص کی دیکھنے کے اندر ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا.
جس کے لیے ان کو لگا دیا گیا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی بادشاہانہ طبیعت ہے تو انہوں نے نہ صرف ان کو لگایا بلکہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اب جو یہ بات ہو رہی ہے ان کے جانے کی, میرا خیال ہے کہ پورا ہی پاکستان سپیکولیٹ کر رہا ہے کہ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک ایسا چیف منسٹر جو پنجاب کے حقوق کا دفاع بھی نہیں کر سکتا, پنجاب کو ایڈمنسٹر کیا کرے گا؟ تو عمران خان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں, یا مکر جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو وہ کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے, ان سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے. لیکن میرے لیے جو آپ نے کلپ سنایا اس میں سب سے بڑی جو بات تھی اس کی ورڈنگ ہے, کچھ لوگ ہیں جن کی بات وہ سنتے بھی ہیں, آپ نے کہا. تو میرا یہ بہت امپورٹنٹ کلپ کا حصہ تھا جو آپ نے مالک صاحب کا سنایا, کہ عمران خان کسی کی بات بھی نہیں سنتے, اور ویسے وہ اگر خود اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں مشاورت سے فیصلے کرتا ہوں. تو عمران خان کا اپنا لائف کے اندر کون سا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کو کسی کی بات نہ سننی پڑی اور وہ پاکستان چلا دیں؟ پنجاب سے زیادہ تو مرکزی حکومت کے برے حالات ہیں, پنجاب سے زیادہ مرکزی حکومت کے بہت برے حالات ہیں. تجربہ جو ہے وہ بنیادی شرط ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی, اور وہ جو ہے یہاں پہ دکھائی نہیں دیتی. اور رانا صاحب اگر ہم دیکھیں نا تو بیوروکریسی جو ہے خاص طور پہ پنجاب کی بہت ہی اسٹرانگ ہے, اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا بھی نہیں بلکہ خود ہی اس کے نرغے میں شاید آگے شہباز شریف صاحب بھی کسی حد تک, لیکن بہت حد تک شہباز شریف صاحب نے اسے کنٹرول کیا. لیکن اس کے پیچھے ان کا وہ تجربہ, وہ قابلیت تھی, ہم مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, یہ کمی تو ہے نا پھر یہاں پر. بالکل کمی ہے. دیکھیں پنجاب کا ایک علیحدہ مزاج ہے, پنجاب کی بیوروکریسی وہ ہے جو کئی سالوں سے نیچے سے لے کر اوپر تک شریف خاندان کے ساتھ رہی ہے, اور ان کی وفاداروں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. آپ نے بھی تو نہیں بدلا. میں دیکھیں یہ گورنمنٹ کو بدلنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں بدلی, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر سرکاری ملازم آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بالکل یہ حقیقت بھی ہے, لیکن یہ حقیقت اب وہ حقیقت نہیں رہی ہے. بہت سی چیزیں اس پہ تبدیلی میں بھی آتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ تبدیلی پنجاب میں ضرور آ رہی ہے. وزراء کے محکمے تبدیل ہوں گے, جو میری اطلاع ہے, کچھ وزراء کے محکمے تبدیل ہوں گے, کچھ بیوروکریسی کے اندر تبدیلی آئے گی. آئی جی پنجاب یہی رہیں گے, ان سے وہ مطمئن ہے. صرف پنجاب کے اندر بہت سے ڈی پی اوز جو ہے ان کے تبادلے ہوں گے. جس طرح آر پی او شیخو پورہ کا تبادلہ صرف اس لیے کر دیا گیا ہے جو اس پہ جو رپورٹس بنی ہیں کہ وہ میاں نواز شریف دور میں ہر جگہ پہ تعینات رہے ہیں, اور وہ اس دور میں ان کا بہت قریبی تعلق رہا ہے. اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس کے اندر کوئی ایسے افسران موجود ہیں جو شریف خاندان کے یا میاں نواز شریف دور میں ان کے وفادار ہیں, جو ان کا خیال ہے ان کو تبدیل کیا جائے گا. پولیس کے اندر کچھ اصلاحات لائی جائیں گی. تیسرا جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ پنجاب پر اب یہ کچھ ریلیف دینے چلے ہیں پنجاب کو, کیونکہ ان کے پاس جو ایک رپورٹ آئی تھی اس کی کاپی میرے پاس بھی موجود ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے اور تحریک انصاف کا گراف نیچے جا رہا ہے. لوگ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں بلدیاتی انتخابات بھی ہوتے ہیں تو بلدیاتی انتخابات میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن اس طرح نہیں جیت سکتی. جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب پہلی ترجیحات جنوبی پنجاب, اس کے بعد سینٹر پنجاب, وسطی پنجاب کس طرح کر کے کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے انہوں نے پارلیمانی سیکٹری بھی بنائے ہیں تاکہ کام کو تقسیم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام دیا جائے, اور دینے کے بعد کچھ رزلٹ دیا جائے. وزراء کو بدلیں گے نہیں, وزراء کے محکمے تبدیل کیے جائیں گے تاکہ پنجاب کے اندر بغاوت بھی ہو. عدل بدل یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دے گا. لیکن رانا صاحب اچھی بات یہ ہوگی کہ اب جو کچھ بھی کیا جائے گا نا, یہ جو آر پی اوز اور ڈی پی اوز کے جو تبادلے وغیرہ بھی ہوں گے, اس کے جوابات ہمیں بڑے اچھے ملیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا کے ساتھ روابط اچھے رکھیں اور کو بتائیں بہت سے ہمیں مشکل قدم اٹھانے پڑے ہیں تو کیوں اٹھانے پڑے ہیں یہ ایکسپلین کریں. یعنی کہ اب ہمیں بہت ساری خبریں ملا کریں گی, ہمیں بہت سے ایکسپلینیشن ضرور ملا کریں گی, شاید ان میں سے ہم کو جواب ڈھونڈ پائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اپنے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ آپ سے کل پہ ملاقات ہوگی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.